बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिपू इन्फो। हमने आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज शुरू की है जो फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं और जिनके लेक्चर मिस हो गए हैं कॉलेज से एब्सेंट होने की वजह से। तो आप मेरे चैनल पे तमाम अपने सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर सुन सकते हैं हर टॉपिक्स के। तो मज़ीद आप अगर सुनना चाहते हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर हर टॉपिक के, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप पिछले तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज का लेक्चर है फार्मास्यूटिक्स 3 के बारे में, जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जो है हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कर रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, के फ़ायदे के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मोलॉजी एंड इट्स कंट्रोल और कम्युनिकेबल डिसीज़ कंट्रोल। ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। एपिडर्मोलॉजी क्या होती है और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं। तो ये हम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम लास्ट में एमसीक्यूज़ करेंगे, तकरीबन 10 एमसीक्यूज़। अगर आप वो एमसीक्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आप 5 मिनट की वीडियो स्किप करके आगे जाके जो है एमसीक्यूज़ के ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यूज़ भी इस टॉपिक के आप सुन सकते हैं। तो आप सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो पब्लिक हेल्थ है तो इसको हम इस तरह कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ इज़ अबाउट फिगरिंग आउट द बेस्ट ways to make whole group of people healthier instead of just focusing on the individual। जो पब्लिक हेल्थ होती है इसका मतलब ये है कि आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से जो मुकम्मल आबादी है दुनिया की या आपके शहर की या होल पब्लिक है, तमाम लोगों की सेहत जो है एज ओवरऑल जो है आप उसको बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। तो अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं तो आप पब्लिक हेल्थ के तौर पर काम करते हैं, और इससे आपका जो पीपल है हेल्थियर होते हैं, आपकी कम्युनिटी के और इर्द गिर्द के लोग के। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल, सिवाय बजाय आप इंडिविजुअली यानी फ़र्दन किसी को आप उसकी हैसियत का ख्याल रखें, आप एज अ मुआशरे के तौर पर अपने हेल्थ का ख्याल रखना। तो इसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ। Pharmacists can use their expertise in medicines and healthcare to help achieve these goals. They aims to understand, tackle and keep track of the actual health नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जो फार्मासिस्ट होते हैं, यानी जैसे आप लोग हैं फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियंस, तो आपका एक रैंक उससे जूनियर है। आपके जो सीनियर फार्मासिस्ट होते हैं तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ जो अपनी स्किल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं किसमें, मेडिसिन के अंदर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर, जिससे जो है आप जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक कम्युनिटी को हेल्थियर रखने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मकसद क्या होता है फार्मासिस्ट का, कि ये होता है कि जो डिसीज़ फैल रही है वो ना फैले, और जो उसको टैकल करने की जो मेडिसिन है उसके बारे में गाइडेंस देना पब्लिक को कि कैसे वो इससे बच सकते हैं। ठीक है, जैसे आम तौर पर आजकल के दिनों में कोरोना की डिसीज़ आई थी, तो कोरोना एक ओवरऑल डिसीज़ थी, पूरी दुनिया में थी, पूरी कम्युनिटी जो है इससे इफ़ेक्ट हुई है। तो उसको बचने के लिए जो आपने तदबीर इस्तेमाल की, जो आपने वैक्सीनेशन करवाई, जो फर्स्ट डोज सेकंड डोज जो भी थी, तो उसका मकसद क्या है कि पीपल मेक हेल्थियर, यानी पब्लिक हेल्थ के लिए आपने काम किया। तो इस तरह के जो स्टेप होते हैं वो किस लिए होते हैं, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। पब्लिक हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, तो आगे हम पढ़ते हैं एपिडर्मोलॉजी एंड इट्स कंट्रोल। एपिडर्मोलॉजी क्या होती है? आप एपिडर्मोलॉजी को समझें कि एपिडर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाई एंड हाउ डिसीज, डिसेबिलिटीज एंड डेथ आर हैपनिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। यानी जो इंसानी आबादी है उसके अंदर जो है कैसे कोई बीमारी दाखिल होती है, कैसे वो डिसेबिलिटीज़, किसी चीज़ कोई चीज़ किसकी नकारा हो जाती है, और कैसे वो डेथ का शिकार हो जाता है बीमार होने की वजह से। इस चीज़ की जो स्टडी है, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, इस चीज़ को जो पढ़ना है तो इसको हम कहते हैं एपिडर्मोलॉजी। एपिडर्मोलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं, लुकिंग एट देयर नेचर, बीमारी की असल जो कुदरती वजूहत है उसको देखते हैं, काजेज़ जो आम काजेज़ होती हैं, वजूहत होती हैं, उनको देखते हैं। उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो पढ़ते हैं एपिडर्मोलॉजी के अंदर। एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हाउ ऑफन एंड वेयर दे अकर, यानी
کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے اور وہ کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کووڈ-19 کو دیکھیں کہ اس کے فیکٹرز کیا تھے، کیوں پھیلی تھی. آپ اس کے بارے میں کافی تھیوری ہوگی. تو عام طور پر لوگ کہتے تھے کہ چائنا سے پھیلی ہے، چائنا سے جانوروں سے انسانوں کے اندر منتقل ہوئی ہے، وہاں سے پورے انسانوں میں، پوری دنیا کے انسانوں میں پھیل گئی تھی. تو اس طرح کے جو فیکٹر ہیں اس کو اسٹڈی کرنا اور وہ کہاں سے آئے ہیں اور اس کی قدرتی وجوہات کیا ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ڈسیز کو، اور کیسے انسان کی ڈسیبلٹیز کو روک سکتے ہیں. تو اس تمام اسٹڈی کو کیا کہتے ہیں، ایپیڈرمولوجی کہتے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنا کہتے ہیں. ایپیڈرمولوجی از لائک آ ٹول باکس، یعنی ایک ایسا آپ سمجھیں ایک صندوق ہے، یا ایسا آپ کہتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس ہے، جس کی مدد سے جو ہے آپ ایسے کام کر سکتے ہیں. فگرنگ آؤٹ وائی پیپل گیٹ سکس، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیوں لوگ بیمار ہوتے ہیں، کیوں لوگ بیمار ہوتے ہیں. ایپیڈرمولوجی اسٹڈی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اینڈ ہاؤ ٹو میک دیم ہیلتھیئر اینڈ بائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریڈیوسنگ دی رسک، کیسے آپ اس کو اچھا صحت مند بنا سکتے ہیں، اور بائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریڈیوسنگ دی رسک، اور جو بیماری ہوا ہے اس کو کیسے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو بیماری کے جو ہونے کا چانسز ہیں اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے جسم کے اوپر کیسے روک سکتے ہیں، صفائی ستھرائی سے روک سکتے ہیں، یا کوئی امیونٹی والی پروڈکٹ یا چیزیں استعمال کر کے اپنی امیونٹی بڑھا کر اس کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی میڈیسن یا ویکسینیشن کرا کے روک سکتے ہیں. یہ تمام اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں، ایپیڈرمولوجی کہتے ہیں. تو ایپیڈرمولوجی کو آپ کو امید ہے. اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں میجر پرپز آف ایپیڈرمولوجی. ایپیڈرمولوجیز کا اہم مقاصد کیا ہیں. تو ایپیڈرمولوجی اگر آپ دیکھیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا کمیونٹی ہیلتھ ایشو، جو عام لوگ ہیں، عام آبادی ہے، کمیونٹی ہے، گروپ آف پیپل ہیں، اس کے اندر تشخیص آپ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے ہیلتھ ایشو ہیں، کون سے ہیلتھ ایشو پائے جاتے ہیں. فائنڈ آؤٹ ہیلتھ پرابلم ان دی کمیونٹی، عام لوگوں کے اندر کون کون سے جو ہے صحت کے حوالے سے مسائل ہیں. عام طور پر لوگوں کو پولیو کے مسائل ہوتے ہیں، کووڈ ویکسین کے ہوتے ہیں، اور عام طور پر عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح مردوں کے مسائل ہوتے ہیں. یہ تمام کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنا. ایپیڈرمولوجی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں پبلک ہیلتھ ایشوز کو. دوسرا ہوتا ہے ڈسکور وٹ میک سرٹن ہیلتھ ایشو مور لائکلی، لائک فیکٹر لیڈنگ ٹو ہارٹ ڈیزیز اور ایکسیڈنٹس. یعنی آپ ڈسکور کرتے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سے خاص ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں. ان فیکٹرز کو اسٹڈی کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اس کو دیکھیں. تو تیسرا میجر پرپس ہے اس کا ایپیڈرمولوجی کا. ایپیڈرمولوجی ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ ایپیڈرمولوجی کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، ڈسکرائب نیچرل ڈیسیز پروگریشنز، یعنی آپ جو ڈیسیز، قدرتی ڈیسیز پروگریشنز کا مطلب ہے کہ ہسٹری، آپ کو قدرتی ڈیسیز کی ہسٹری پتہ چل جاتی ہے ایپیڈرمولوجی کی وجہ سے. ایپیڈرمولوجی کا مقصد یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ کی بیماری جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے اور کیسے یہ پھیلتی ہے، اس کی پوری ہسٹری جو ہے آپ ایپیڈرمولوجی کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں. ایپیڈرمولوجی کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلش ڈیسیز ہسٹری اینڈ پاپولیشنز کے اندر، جو پبلک کے اندر جو ہسٹری ہے اس کو آپ اس کی ڈیسیز ہسٹری اسٹیبلش کرنا، اس کو بنانا، تاکہ فیوچر میں جو ہے آپ اس سے بچ سکیں. پرپس آف ایپیڈرمولوجی میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ہم اس کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں ایپیڈرمولوجی کو. اس میں 5 پوائنٹ ہے. ڈسکرائب دی ڈیسیز کلینکل پکچرز، کہ آپ نے کسی پرسن کو اگر اس کا کلینکل چیک اپ کیا ہے، اس کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کو ڈیسیز ہوئی ہے اور اس نے اس ڈیسیز میں کیسے سروائیو کیا ہے اور اس سے کیا آؤٹ کم ہے، یعنی اس کو جب علاج معالجے کے بعد کیا وہ ہیلتھی ہے یا وہ دوبارہ کمزور لاغر سا ہو گیا ہے. تو اس ساری اسٹڈی کرنا. تو ایپیڈرمولوجی کو آپ پڑھیں کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے اندر جو ہے آپ ڈیسیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، وہ ساری اسٹڈی کو. 6 پوائنٹ ہے کہ آئیڈینٹیفائی سینڈروم اینڈ پریکرسز،
جو سینڈرومس ہوتے ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ ایسی سمپٹمس ہوتی ہیں جو مسلسل لوگوں میں آ رہی ہوتی ہیں. آپ سمجھیں کہ یہ جو سینڈرومس ہوتے ہیں عام طور پر ان لوگوں میں ہوتی ہیں جس کو خاندانی یعنی کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ اس کے جو سپرمز ہوتے ہیں یعنی اس کے بچے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. اور پریکرسرز کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے بیماری کو ہونے سے پہلے ہی آپ کوئی نہ کوئی پریلیمنری سٹیج آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ اس سٹیج کے بعد یہ بیماری آئے گی. تو سٹیجز کے بارے میں جاننا اور اس کے پریکرسرز کے بارے میں جاننا تو یہ جو ہے آپ کیا سمجھیں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں سینڈرومس اینڈ پریکرسرز. یہ بھی ایپیڈرمولوجی میں آتی ہے. فائنڈ کنیکشنز اینڈ لائک ہاؤ ہائی بلڈ پریشر ریلیٹ ٹو اسٹروک. یعنی آپ بیماری کے اندر کنیکشن دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کا اس کا کنیکشن کس سے ہے, کیا یہ وراثتی ہے یا اس کا پہلے کوئی سمپٹم ظاہر ہوئی تھی اس سے ہے. تو یہ ہے مثال کے طور پر بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو اس کے آگے چانس ہوتا ہے کہ نیکسٹ اسٹروک, آپ کو اسٹروک ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو ہائی بلڈ پریشر سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 7 پرووائڈ بیسس فار پبلک ہیلتھ پالیسی. جو پبلک ہیلتھ پالیسی ہے اس کی جو ہے آپ بنیاد بناتے ہیں ایپیڈرمولوجی کی اندر سے. اس کا پبلک ہیلتھ پالیسی کا آپ سمجھیں کہ آفر انفارمیشن ٹو شیپ پبلک ہیلتھ رولز اینڈ گائیڈ لائنس. اس کے آپ یعنی ایسی انفارمیشن بناتے ہیں جس سے عام پبلک جو ہے اس رولز اینڈ گائیڈ لائن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پریونشن ہیلتھ. اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ای پی آئی اور سی ڈی سی. ای پی آئی کو آپ سمجھیں ایکسٹینڈیڈ پروگرام آن امیونٹی اور سی ڈی سی یعنی کمیونیکیبل ڈیسیز کنٹرول. تو پریونشن ہیلتھ یہ دونوں چیزیں پریونشن ہیلتھ میں آتی ہیں. پریونشن ہیلتھ کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ اٹ انوالوز فائنڈنگ ریڈیوسنگ تھنگس دیٹ میکس ڈیسیز مور لائکلی امپروو دی آؤٹ کم آف دی ایگزسٹنگ ڈیسیزز. یعنی آپ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈیسیز کیسی ہوئی اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیسیز کی موجودہ جو بیماری ہے اس کے آپ کیسے آپ بہتر ہو سکتے ہیں. اینڈ چیکنگ فار ڈیسیز ارلی یعنی ڈیسیز ہونے سے فوراً جیسے آپ کو ڈیسیز ہوتی ہے آپ فوراً ہی آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ارلی اس کو چیک کروائیں. دس آلسو انکلیوڈ سکسیزفل پبلک ہیلتھ ایفرٹس. یعنی اس کو اگر آپ ارلی چیک کرواتے ہیں تو یہ آپ کی سکسیزفل پبلک ہیلتھ ایفرٹ میں بینیفیشیل ہوتی ہے, یعنی اس میں آپ کے آتی ہے بہتر. لائک ویکسینیشن پروگرام اینڈ کنٹرول آف انفیکشس ڈیسیزز سچ ایز پولیو, ڈیفتیریا, یلو فیور اینڈ اسمال پاکس. یعنی آپ جو اگر کوئی ڈیسیز ہوئی ہے جیسے کرونا وائرس ہوتا ہے تو ہوا تھا تو لوگ اس کے لیے کیا اپنے پریکاشنس میجر استعمال کیے تھے, اس کی ویکسینیشن کروائی تھی. اس طرح اگر کوئی آپ کو ڈیسیز ہوتی ہے کوئی چکن پاکس یا یلو فیور, ڈیفتیریا, پولیو تو اس کے آپ نے پریکرسر استعمال کرنے ہیں, اس سے بچنا ہے. اس کے لیے کرنا ہے آپ نے کوئی نہ کوئی ویکسینیشن کروانی ہے تاکہ وہ آپ کو ڈیسیز ہو ہی نہ. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ اردو اگر میں آپ دیکھیں تو اس میں ایسی چیزوں کو تلاش کرنا اور کام کرنا شامل ہے جن سے بیماریوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے. موجودہ بیماریوں کے نتائج کو بہتر بنانا اور بیماریوں کی جلد جانچ کرنا شامل ہے. اس میں صحت عامہ کی کامیاب کوشش بھی شامل ہے, جیسے کہ ویکسینیشن پروگرام, پولیو, خناق کو ڈیفتیریا کہا جاتا ہے, زرد بخار یلو فیور جس کو ہم کہتے ہیں, اینڈ چکن یعنی اسمال پاکس جیسی متعدد بیماریوں کا کنٹرول شامل ہے. پریونشن ہیلتھ میں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کمیونیکیبل ڈیسیزز. کمیونیکیبل ڈیسیزز یہ ہوتے ہیں کہ جو ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں پھیلتی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ نے پریونٹنگ these diseases involve practicing good hygiene and enhancing the overall living condition of general public. یعنی اگر جو کمیونیکیبل ڈیسیز ہوتے ہیں اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائیجین رکھیں. ہائیجین کا مطلب ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. اپنے کسی کو ہاتھ ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح واش کریں, روزانہ نہائیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو اوورآل آپ کی لیونگ کنڈیشن ہے وہ اچھی رکھیں. اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے بیڈ کو بستر کو جھاڑ کے سوئیں. اس طرح جو ہیلتھی پریکاشنز ہیں اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے بینیفیشیلس ہے. جو فارماسسٹ ہوتے ہیں یہ اس کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ رہتے ہیں لوگوں سے, تو یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ایجوکیٹ کرنے میں جنرل پبلک کو وہ کیسے کمیونیکیبل ڈیسیز سے بچ سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ معلومات دیں جنرل پبلک کو اور
ان کو وجوہات پتہ ہیں کہ کوئی ڈیزیز کیسے پھیلتی ہے. جیسے کرونا وائرس ہوا تھا، یہ کیسے پھیلتا ہے، کسی کو چھونے سے پھیلتا ہے. اسی طرح کوئی اور ڈیزیز کے بارے میں بتانا، ٹھیک ہے نا، HIV کے بارے میں بتانا، اس کی انفارمیشن سپریڈ کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا، اس میں ہم فارماسسٹ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو یہ کمیونیکیبل ڈیزیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلتی ہیں. سم جو کامن کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں پاکستان میں، اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے. ان پاکستان ایزیلی سپریڈ ڈیزیز ریمین اے بگ ہیلتھ چیلنج. جو ایزیلی جو پھیلنے والی ڈیزیز ہیں وہ بہت بڑا چیلنج رہا ہے. اس کا وجہ کیا ہے کہ آپ کے شہر بہت بڑے ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے، صاف پانی نہیں ملتا، پور سینیٹیشن ہے، یعنی گٹر ہر جگہ کھلے ہوتے ہیں، مین ہول بہت زیادہ ہیں، ٹف لیونگ کنڈیشن بہت زیادہ مشکل ہیں، لوگوں کا گزر بسر بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ غیر معیاری چیزیں استعمال کرتے ہیں. اویئرنیس نہیں ہے، ویکسینیشن نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں. جو کامن ڈیزیز پھیلتی ہیں اس میں آ جاتے ہیں فلو، ٹیوبرکلوسس، ہیپیٹائٹس، میلیسیس، ایڈس وغیرہ. یہ بیماریاں پاکستان میں بہت زیادہ پھیلتی ہیں. تو اس میں جو ہے سب سے کامن ہے وہ چکن پاکس. چکن پاکس میں جو چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کو ہم چکن پاکس کہتے ہیں. جو اب شکل نظر آ رہی ہے نا، یہ چکن پاکس کی شکل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا. دوسرا انفلوئنزا. انفلوئنزا بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے جس میں آپ کا فلو ہو جاتا ہے، فیور ہو جاتا ہے، کف ہو جاتا ہے، باڈی آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے. یہ بھی انفلوئنزا کی شکل ہے. ٹیوبرکلوسس بھی پاکستان میں پھیلنے والی ایک کامن ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے نا. ٹیوبرکلوسس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو لنگس کا اثر ہوتا ہے، کاز بائی بیکٹیریم میکو بیکٹیریم. ٹیوبرکلوسس ایک بیکٹیریا ہے، اس کا نام ہے بیکٹیریم میکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. اس کی وجہ سے یہ ٹیوبرکلوسس ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے جو پاکستان میں پھیلتی ہے. ہیپاٹائٹس کا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ لیور کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے، اس میں ہیپاٹائٹس ABC آ جاتا ہے. میلیسیس بھی ایک ڈیزیز ہے جو وائرل ڈیزیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہائی contagious viral illness and primarily affect children, causing fever and characteristic rash. جلد کے اوپر ریش پڑ جاتے ہیں اس میلیسیس کے اندر، اور یہ بچوں میں زیادہ تر پھیلتی ہے میلیسیس جو ہے. دوسری جو کامن ڈیزیزز ہیں پاکستان میں پھیلنے والی، اس میں ایڈز آیا. ایڈز کا مطلب ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. یعنی یہ آپ سمجھیں کہ سینڈروم کا ورڈ آ گیا. تو سینڈروم کا مطلب ہے کہ یہ آپ ہو سکتا ہے کہ یہ وراثتی ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوں، مینٹل یا فزیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے. کسی ڈسیبلٹیز کی وجہ سے بھی ایڈز ہو سکتی ہے. Addressing these communicable diseases in Pakistan involves comprehensive public health measures, including improving sanitation, promoting health education, increasing vaccination coverage, and enhancing the overall healthcare infrastructure. یہ جو ایڈز ہے، پولیو ہے، میلیسیس ہے، انفلوئنزا ہے، چکن پاکس ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. پاکستانیوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینا، اس کے کنٹرولز کے بارے میں کافی نالج دینا، وہ اور ویکسینیشن دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر اور صفائی ستھرائی کا نظام بہتر بنانا بھی بہت ضروری ہے. موڈز آف کمیونیکیبل ڈیزیز کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز کے؟ تو اس کو اگر آپ پڑھیں، کمیونیکیبل ڈیزیز کین سپریڈ ان ویریس ویز، بہت سے طرح سے پھیل سکتی ہے، ڈیپینڈنگ آن انفیکشس ایجنٹ. انفیکشس ایجنٹ کے ایجنٹ جو ہے، کوئی پارٹیکلز ہو سکتا ہے، کوئی ذرہ ہو سکتا ہے، کوئی پھول ہو سکتا ہے، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹ کا پارٹیکل ہو سکتا ہے. وہ ایجنٹ کی وجہ سے یہ پھیلتی ہیں. ٹرانسمیشن کین اکر تھرو ڈائریکٹ کانٹیکٹ سچ ایز ٹچنگ، کسنگ اور ہینڈ شیکس. جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں اس کی ٹرانسمیشن آپ کو کیسے ہوتی ہے؟ کسی کو ٹچ کرنے سے، کس کرنے سے، ہینڈ شیک کرنے سے، یا سیکس کرنے سے. انڈائریکٹ ٹرانسمیشن میں آ جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹرانسمیشن ہیپنس تھرو دی ویہیکل لائکس فوڈ، فلڈ اور آئٹم یوز بائی این انفیکٹڈ پرسنز. انڈائریکٹ ٹرانسمیشن میں آ جاتا ہے کہ جیسے کوئی خوراک کھاتے ہیں، فلوڈ کوئی پانی پی لیتے ہیں، یا ایسے آئٹم استعمال کر لیتے ہیں جس سے کسی اور شخص نے، انفیکٹڈ شخص نے اس کو استعمال کیا تھا. ایڈیشنلی یہ کیسے پھیلتی ہیں؟ ڈیزیز کین سپریڈ تھرو دی ڈراپلیٹس فرام دی سلیویا، کف، سنیزنگ اینڈ اسپیکنگ.
کسی کے شخص کے جو شخص بیمار ہے اس کے بولنے سے، اس کو چھینک آنے سے، اس کو کھانسی کرنے سے، اس کے سلیوے تھوک وغیرہ سے بھی یہ کمیونیکیبل ڈیزیز پھیل سکتی ہیں. تو ان تمام ذرائع سے بچنا چاہیے. کنٹرول ہم کیسے کر سکتے ہیں، پریونٹ کیسے کرتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز کو؟ اس کے 3 ذرائع ہیں. 3 ذرائع میں ہے دی سورس آف دی سرورز، موڈ آف ٹرانسمیشنز اور دی سسپیکٹیکلس ہوسٹ. یہ 3 ذرائع ہیں. اس کی مدد سے ہم ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ان 3 ذرائع کے بارے میں آگے ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو 3 مین ذرائع ہیں اس میں دی سورس اور ریزرورز، دی موڈ آف ٹرانسمیشنز اور دی سسپیکٹیبل جو ہوسٹ ہیں. اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو ان کی مدد سے جو ہے ہم جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، انفلوئنزا ہے اور چکن پاکس ہے، میلیسیس ہے، ایڈس ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں، اور اس کو ریڈیوسنگ دی اکرنس آف ڈیزیز، اور بیماری کے ہونے سے کم سے کم چانسز میں آ سکتے ہیں. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو کنٹرولنگ آف ریزروز کنٹرولنگ میں کیا آ جاتا ہے کہ ایلیمینیٹ دی سورس اور ریزروز تھرو ارلی ڈائگنوز ایسولیشن اینڈ ریسٹرکٹنگ دی موومنٹ آف دی انفیکٹڈ انڈیویجولز. یعنی جو اگر آپ کو ڈیزیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو اس کے آپ کے جسم میں ڈائگنوز تشخیص سے پہلے ہی اگر اس کو آپ ختم کر لیں تو یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا. تو پہلا یہ ہے کہ ڈیزیز کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو ایلیمینیٹ کرنا، ختم کرنا. دوسرا ذریعہ ہے کمیونیکیبل ڈیزیز سے بچنے کا انٹریکشن اور ٹرانسمیشن. یعنی جس ذرائع سے آپ کو ڈیزیز ہو رہی ہے اس کو اندر بریک ڈالنا، یعنی چین جس سے پھیل رہی ہے اس چین کو ہی توڑ دینا. مثال کے طور پر جیسے کرونا وائرس تھا، اس میں کہتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے سے ٹچ کرتے ہیں تو یہ کرونا وائرس پھیلتا ہے. تو اس کو آپ نے بریک کرنے کا طریقہ یہ بنایا تھا کہ لوگ گھروں سے باہر ہی نہ نکلیں. جب لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے تو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، ٹچ نہیں کریں گے، چھوئیں گے نہیں تو وہ پھیلے گی ہی نہیں. تو اس طرح آپ ڈیزیز کو جو چین ہے اس کی ٹرانسمیشن کی، اس کے پھیلنے کی، اس کو توڑ سکتے ہیں. تیسرا ذریعہ ہے کمیونیکیبل ڈیزیز سے بچنے کا پروٹیکٹنگ دی سسپٹیکل ہوسٹ. سسپٹیکل ہوسٹ ہوتا ہے جس بندے کو ہوئی ہے اس کو آپ نے بچانا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. سیف گارڈ دوز ایٹ رسک تھرو دی امیونائزیشن. اس سے آپ نے ای پی آئی جو ایکسٹینڈڈ پروگرام امیونائزیشن ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے، اور اس بندے کو ہیلتھ کیئر کرنا ہے جس کو یہ ہوئی ہے، یا اس کو آپ نے اپنی کمیونٹی سے الگ کر دینا ہوتا ہے. یہ پروٹیکٹ کرنا ہے، یعنی اس ہوسٹ سے ہی آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا جس کو وہ ہوئی ہے. تو اس طرح آپ کمیونیکیبل ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. جتنا آپ نے پڑھا ہے اب اس کے متعلق آپ کا جو ایم سی کیوز شروع ہو گئے. ایم سی کیوز 1 ہے واٹ از دی ایپیڈرمولوجی فوکسڈ آن اسٹڈینگ. تو اس کی آپشن ہے کہ انڈیویجول ہیلتھ، کمیونیکیبل ہیلتھ، پرسنل ڈیزیزز، جینیٹک ڈیزیز. یہ 4 آپشن ہے، 4 میں سے ایک صحیح ہے. تو صحیح آپشن آپ نے بتانی ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو صحیح آپشن اگلے تھوڑی دیر میں مل جائے گی. تو یہ اس کی صحیح آپشن ہے. دوسرا کوشچن ہے ایم سی کیوز. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ پیپر میں 50% ایم سی کیوز ہوتا ہے، 50% لانگ کوشچن ہوتے ہیں، تو آپ نے دونوں یاد رکھنے ہیں. دوسرا ایم سی کیوز ہے ہاؤ کین فارماسسٹ کنٹریبیوٹ ٹو دی پبلک ہیلتھ ریگارڈنگ دی کمیونیکیبل ڈیزیزز. یہ 4 آپشن ہیں، اس میں سے صحیح آپشن یہ والی ہے. تیسرا ایم سی کیوز صحیح آپشن. چوتھا ایم سی کیوز صحیح آپشن. پانچواں ایم سی کیوز صحیح آپشن. چھٹا ایم سی کیوز صحیح آپشن.
7वां MCQ सही ऑप्शन। 8वां MCQ सही ऑप्शन। 9वां MCQ सही ऑप्शन। ऑप्शन 10th MCQ सही ऑप्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है MCQs के अंदर या जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको क्विक एंड फास्ट रिस्पांस दिया जाएगा। Thanks for watching my video. For more update, please like, subscribe, share this